अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनाज अकबर अजीज अपने प्रोग्राम लाइफ टॉक्स के साथ। जिंदगी के बहुत से जाविये होते हैं, कहानियां होती हैं, बहुत से लोग होते हैं, खवातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं जिनकी अचीवमेंट्स होती हैं, मुश्किलात होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। और हमारे पास उन्हीं में से लाइफ हीरोज होते हैं जो वो मुश्किलात को सुलझाते हैं। यही जिंदगी का हसूल है। खास तौर पे जो हमारे हीरोज होते हैं या शी हीरोज होती हैं, लोकल लेवल्स पे होते हैं, तहसील लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे होते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़रा हटके होते हैं और उनकी कवरेज नहीं होती है। और लाइफ टॉक्स इज़ ऑल अबाउट दैट, मीटिंग पीपल, रिकग्निशन, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, और हमारे हीरोज कौन हैं और हमारे मॉडल्स कौन हैं, ताकि हम एक मुकम्मल तस्वीर देखें लाइफ की, लाइफ टॉक्स के साथ। आज मेरे साथ एक बहुत मेरी फेवरेट रोल मॉडल है, जो कि एक जिसको कहना चाहिए लाइफ हीरो हैं, शी हीरो मैं उनको कहती हूँ। और वो इस वक्त एक सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं। और जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो वो एएसपी इस्लामाबाद थी और मेरी गाड़ी एक हादसे का शिकार हो गई थी, और जिस तरीके से उन्होंने उस हादसे को निपटाया, तो आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। सो शी हैज़ बिकम सिंस माई रोल मॉडल ऑल्सो, and we have a lot to learn from her, and she is none other than Amna Beg. Amna Beg, welcome to Life Talks. And let's start with your story, where you are today and how you got here. मनाज साहबा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में दावत दी एंड इट्स सच अ प्लेजर टू बी स्पीकिंग टू यू टुडे। मनाज साहबा, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी आपकी ऑडियंस को कि मेरा ताल्लुक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से इलाके हुंजा से है। इवन तो इलाका वो बहुत छोटा है लेकिन बहुत पॉपुलर है टूरिस्ट्स के लिए। बट साथ साथ मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब भी लोग विज़िट करते हैं पाकिस्तान से, बाहर से, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ से लोग, ख़वातीन ख़ास तौर पे, बहुत एम्पावर्ड हैं। एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है। मेरे वालिद साहब वाज आल्सो अ सिविल सर्वेंट। बिकॉज़ वो सिविल सर्वेंट थे तो हम पूरे पाकिस्तान में हमारी पोस्टिंग रही। साउथ पंजाब से मैंने अपना स्कूलिंग जो थी वो स्टार्ट की, मेरे वालिद साहब की वहाँ पोस्टिंग थी। उसके बाद करते करते इस्लामाबाद की तरफ आए और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम जो है वो इस्लामाबाद से कंप्लीट की। मैं यहाँ पे एक ये मिनट बताना। आमना, एक मिनट। मुझे ये बताएं कि आपके जहन में कब आना शुरू हुआ, जब आप स्कूल में थी? ये स्कूल की बच्चियों के लिए बहुत अहम है कि वो जब देख रही हैं ये प्रोग्राम, आपके जहन में कब आना शुरू हुआ कि आप कुछ मुख्तलिफ हैं और आप जिंदगी में कुछ मुख्तलिफ करेंगी? वो एहसास कब पैदा हुआ, या किसने पैदा कराया फैमिली में वो एहसास? मैंने साहबा, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल है और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी लोगों को कि मैंने बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल से पढ़ती थी। मेरे वालिद साहब प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हालांकि वो बड़े ओहदे पे थे, लेकिन एक सरकारी तनख्वाह में उनके 4 बच्चे थे और फैमिली को सपोर्ट करना था। तो मैंने बिल्कुल मैट्रिक किया है। मैट्रिक मैंने एक बिल्कुल पब्लिक स्कूल से किया और उसके बाद मैंने एफ़ए किया एफ़जी कॉलेज से। सो ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बहुत सी पॉपुलेशन जो है वो पब्लिक स्कूल्स में जाती है और एट टाइम्स हम जब किसी को रोल मॉडल बनाते हैं तो हम समझते हैं कि शायद उनकी तालीम जो थी वो हमसे मुख्तलिफ थी, तो वो किसी जगह पे ज़िंदगी में पहुंच गए हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो कि इन्हीं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं और उन्होंने बहुत सक्सेसफुली अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया। ख़वातीन और मर्द इक्वली I'd say have taken up the opportunities। तो जब मैं छोटी थी मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि थोड़ी सी अवेयरनेस इस वजह से थी क्योंकि मेरे वालिद साहब भी सिविल सर्विस का हिस्सा थे और एट टाइम्स वो कहते थे, मेरे क्योंकि 3 भाई हैं, और वो हमेशा मुझे कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो हो वो मेरे बाद सिविल सर्विस में आओगी। मेरे दादा भी सिविल सर्विस में थे, बट वो हमेशा कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी जो है अच्छा। वो सिविल सर्विस में होगी। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था शुरू से। उन्होंने मुझे रीडिंग के ऊपर बहुत, हमारा अब वालिद साहब का भी इंटरेस्ट था, मेरा भी था। तो हमारे आई थिंक आइडियाज़ बहुत ज़्यादा मैच करते थे। हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे, हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते थे, और शायद वो मेरे भाइयों में ज़्यादा इंटरेस्ट जो था मेडिसिन की तरफ था। तो वालिद साहब ने जब शुरू से ये कहना शुरू किया तो शायद वो इनकरेजमेंट मुझे घर से ही मिल गई। यूजुअली यही होता है कि वालिद जो होते हैं वो बेटियों को
انکریج کرتے ہیں، اور ان کی انکریجمنٹ سے ڈاٹرز آر ایبل ٹو ڈو سم تھنگ ویری اسپیکٹیکولر. از دیٹ آئی ٹرو؟ تھنک مناسبہ میں اس میں دو تین باتیں کرنا چاہوں گی. ایک تو میں بڑی نا کنونشنل فیملی سے بلونگ کرتی ہوں. آئی کم فرام ویری ویری کنونشنل فیملی. اور ایون تو میرے والد صاحب کہتے تھے بٹ انہوں نے کبھی ڈائریکٹلی ایسے نہیں کہا. بیکاز گھر میں اچھا. ایک وہ بڑا جینڈر اسٹیریوٹائپ رول تھا. میری والدہ نے مجھے شروع سے اس چیز پہ میرا فوکس انہوں نے رکھا کہ نہیں، خواتین کے ایک سرٹن قسم کے رول ہیں، انہوں نے وہی کرنے ہیں چاہے وہ جتنی تعلیم حاصل کر لیں. ایونچولی اس نے گھر ہی سنبھالنا ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سو اٹ واز نیور آؤٹ سیڈ آؤٹ لاؤڈ ایز سچ بائی مائی فادر. بٹ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جس سے مجھے شاید وہ کانفیڈنس ملتا گیا. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی میں ناز صاحبہ کہ میں نے میری مدر جو ہیں وہ گلگت سے ہیں اور میرے والد جو ہیں وہ ہنزا سے ہیں. اور وہ دو ہوں. ڈفرینٹ فیملیز ہیں. تو میں نے جو اپنے والد صاحب کی اچھا. فیملی میں خواتین کو دیکھا، ان کو میں نے بہت کچھ کرتے ہوئے دیکھا. اس کمیونٹی میں ہوں. اپنے کزنس میں آئی ایم دا تھرڈ فیمیل ٹو بی ویئرنگ یونیفارم فرام ہنزا. میری ایک او. کزن جو ہے وہ جی ڈی پائلٹ ہیں، فائٹر پائلٹ ہیں. ایک میری کزن آلریڈی پولیس سروس میں ہے وہاں پہ. بٹ یہ میرے والد صاحب کی سائڈ آف دا فیملی تھی. میری والدہ کی سائڈ آف دا فیملی جس کا شاید انفلوئنس تھوڑا زیادہ تھا، وہ بہت کنونشنل تھی. تو شاید والدہ کے خیالات بھی کچھ اس قسم کے تھے. لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ میں نے وہ نہیں کرنا یا وہ نہیں بننا جو میری مدر ہے. بیکاز میں سمجھتی تھی کہ میری والدہ ایک بڑی کمپیٹنٹ عورت ہے. انہوں نے اپنے زمانے اچھا. میں بہت اچھی تعلیم حاصل کی، لیکن بیکاز شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو انہوں نے کوئی کریئر نہیں پرسو کیا تھا. اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اٹس اے ویسٹ آف ہر پوٹینشیل. اینڈ ایوری ٹائم دیٹ آئی وڈ سی ہر بریلینس، ہر اسمارٹنیس ان ایوری تھنگ، تو مجھے نا تھوڑا افسوس ہوتا تھا. اور اٹ واز اے ہوں. کمبینیشن آف اے لاٹ آف دوز تھنگس بڑے ہوتے ہوئے. اور پھر یہ بھی ایک بہت، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو کبھی کوئی کہتا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو کہتے تھے انجینئر ہوں. بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، کیونکہ والد صاحب ڈاکٹر ہیں، یا والد صاحب پائلٹ ہیں تو پائلٹ بننا ہے. خواتین کا ذکر ہی نہیں تھا، کیونکہ خواتین یا صرف نرسز تھیں اور یا صرف ڈاکٹرز تھیں یا ٹیچرز تھیں. دیٹس اٹ. تو ہوں. میں یہ سمجھتی تھی کہ مجھ پہ بچپن سے ہی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں شاید یہ سب کچھ میں بھی کر سکتی ہوں جو مرد کریں، اور جسٹ بیکاز میں خاتون ہوں اس وجہ سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. تو بس اگین اٹ واز اے اور پھر آپ نے کمپٹیشن. بہت ینگ عمر میں وہ سب کچھ اچیو کر لیا، جو میں سمجھتی ہوں کہ لوگ بہت آگے جا کے اچیو کرتے ہیں، فرام دا گورنمنٹ اسکول ٹو آکسفورڈ یونیورسٹی ان UK. تو ادھر کا سفر بتائیے. اور پھر خاص طور پہ میں بات کروں گی، ابھی تو آپ کی پڑھائی کی بات کر رہے ہیں، میں بات کرنا چاہوں گی کہ یو ان پولیس سروس، کیونکہ پولیس سروس کے کچھ اعداد و شمار میرے پاس موجود ہیں. تو پہلے تو سفر بتائیے کہ گورنمنٹ اسکول، میٹریکولیشن، FA، گورنمنٹ کالج، اینڈ دین آکسفورڈ یونیورسٹی، وہ اپنی پہلے پڑھائی کی جدوجہد کا اور ساتھ ساتھ میں اپنی جاب کو بھی ویو ان کر لیں. جی میں نا صاحبہ، آئی تھنک ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کلیئرٹی آف تھاٹ، کہ آپ اپنی زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہو. اینڈ دیٹ کلیئرٹی آف تھاٹ ویری ارلی آن. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے شاید وہ کلیئرٹی آف تھاٹ اس وجہ سے تھا کیونکہ میں جس گھر سے آتی ہوں یا میں جس گھر میں پلی بڑھی، وہ ایک بڑا کنونشنل ہاؤس ہولڈ تھا ایز آئی ٹولڈ یو. اور ہوں. وہاں پہ دیر ور سرٹن کریئرز فار ویمن وچ ور کنسیڈرڈ ایکسیپٹیبل. بہت سارے کریئرز جو تھے وہ خواتین کے لیے شاید اس طرح سے ایکسیپٹیبل میرے گھر میں نہیں تھے. تو میری آپشنس بہت لمیٹڈ تھی. جب میں نے میٹرک کیا، FA کیا، اور اس کے بعد یونیورسٹی نسٹ جوائن کی، تو مجھے ہوں. بہت شروع سے پتا تھا کہ میں نے سول سروس ہی کرنی ہے، بیکاز میرے گھر میں کسی اور کریئر کو شاید اس طرح سے ایکسیپٹ ہی نہ کیا جائے. ہوں. اور بیکاز سول سروس میں فادر بھی تھے، فیملی میں بھی لوگ تھے، تو اس کی بہت زیادہ عزت تھی اور رسپیکٹ تھی. ناٹ دیٹ آئی ایم سیئنگ کہ باقی کریئرس کی نہیں ہے، بٹ میری ریالٹی اس وقت یہی تھی. تو ایک وہ جو کلیئرٹی آف تھاٹ تھا مینا صاحبہ، وہ بہت ضروری ہے، بیکاز اٹ ہیلپڈ می نو ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو آفٹر مائی ڈگری. تو ہوں. میں نے سول سروس کا ایگزام رائٹ آفٹر مائی بیچلرز دے دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے کوئی ماسٹرز اس کے بعد نہیں کرنا، میں نے کوئی اور نوکری نہیں کرنی، اور میں نے یہی امتحان کلیئر کرنا ہے. اور میں تو سم ٹائمس کہتی ہوں کہ شاید میرا کوئی اور ایسا کریئر بھی نہ ہوتا اگر میں نے سول سروس کا ایگزام کلیئر نہ کیا ہوتا. تو وہ شاید وہ جو آپشن ہی ایک تھی تو اس کو کرنا ہی کرنا تھا. تو دیٹ ریئلی ریئلی ہیلپڈ اینڈ موٹیویٹیڈ. دوسری چیز میں آپ کو یہ کہوں گی
کہ یس اٹ واز اے کلچرل شاک جب میں گورنمنٹ اسکول سے آئی، ایف جی کالجز سے، اور میٹرک کے بعد ہم جب یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو ان یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے بہت ایلیٹ اسکول کے بچے ہوتے ہیں، اے لیولز والے بچے ہوتے ہیں جن کا ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا بہت مشکل تھا۔ اور میں یہ کیٹیگوریکلی سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یونیورسٹی کی پڑھائی میرے لیے پہلی دفعہ بہت مشکل تھی، اور آئی ڈڈ ناٹ اسکور ویری ویل ان مائی یونیورسٹی۔ اور میں سب کو بتاتی ہوں وہ اس وجہ سے تھا بیکاز وہ ایک ٹرانزیشن تھا فرام اے ویری ڈفرنٹ ایجوکیشن سسٹم ٹو اے نیو ایجوکیشن سسٹم۔ پہلے تو 2 3 سال مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ امتحان کیسے ہو رہے ہیں، اس کی پڑھائی کیسے کرنی ہے، ایک کتاب نہیں ہے 10 کتابیں ہیں، لیکچر بھی۔ Also, Amna, from a very like a very guarded kind of a system, اس کی عادت تھی نا آپ کو گورنمنٹ اسکولس کی عادت تھی، آپ کو ایف جی کالج کی عادت تھی، نس تو پھر جا کے تھوڑا بڑا ہو گیا نا، اٹ از اے بگر بہت کیمپس، اس میں آئی تھنک اٹس کو ایجوکیشن آلسو، اینڈ بہت سی اور بھی چیزیں ہیں، اٹس ناٹ جسٹ لیول آف پڑھائی۔ میں نے صاحب بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کی، اٹ واز اے کلچرل شاک فار می۔ پہلی ہوں بات یہ تھی کہ وہاں پہ لوگ ایک زبان ہی اور بولتے تھے، ہم تو انگریزی نہ کبھی بولی نہ اس طرح سے سنی، تو مجھے تو شروع میں یہ بھی بندہ اتنا انڈر کانفیڈنٹ ہوں ہو جاتا ہے، لکھنا تو بہت دور کی بات۔ پھر وہ جو آپ ایک اچھا سوشل سیٹنگ کی بات کر رہی ہیں، بیکاز یونیورسٹی کی ایک سوشل سیٹنگ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے گورنمنٹ اسکول اور کالج سے۔ کو ایجوکیشن تھا، لوگ جو تھے وہ بڑے ایکسپوزڈ لوگ جو تھے، دے ہیڈ بین ایکسپوز ٹو اے لاٹ مور دین آئی ہیڈ، تو ان کی ہوں باتیں، ان کی کانورسیشنس، وہ سب کچھ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا، ڈیفیکلٹ نہیں، ڈفرینٹ تھا۔ اینڈ دین ڈیفیکلٹ واز دی ایجوکیشن سسٹم، مجھے وہ پڑھائی بہت مشکل لگی مینا صاحبہ، اینڈ ٹو بی آنےسٹ اچھا، آئی۔ پھر اس کے بعد کہاں پہنچی؟ پھر آپ نے وہاں سے بی اے کیا، آپ نے سول سروس کا امتحان دیا، اینڈ دین یو چوز دا پولیس سروس۔ جی، سو پھر وہ ڈگری 4 ایئرس کی بیچلرز ان اکنامکس تھا، بی ایس اکنامکس کیا، اور وہاں سے گریجویٹ کرنے کے بعد سی ایس ایس کا ایگزام دیا، اور سی ایس ایس کے ایگزام دینے کے بعد آئی جوائن دا پولیس سروس۔ اور پولیس سروس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، میری امی ہاں کہتی ہیں وہ بتائیں، کیونکہ میں نے جو تھوڑا بہت پولیس ویمن کے ساتھ کام کیا ہے اور جو دیکھا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ کافی چیلنجز ہیں، اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گی اپنے ویورز کو کہ اس وقت تقریباً 3% خواتین ہیں پولیس فورس میں، اور جبکہ 10% کا کوٹا ہے۔ اور پھر وہ ہم آمنہ سے سنیں گے کہ وہ کیا مشکلات ہیں جس کی وجہ سے، یا کیا دیواریں بنا دی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ 10% کوٹا پورا نہیں ہوتا، اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کے لیے کمپیٹ کرنا ٹو بی ان دا پولیس فورس بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب وہاں کی کہانی شروع کریں آمنہ، بیکاز دیٹ از ویئر آئی وانٹ ٹو گیٹ، بیکاز آئی وانٹ یو ٹو بی این انسپریشن وچ یو آر. I want your story to be an inspiration for women wanting to come into police force. مینا صاحبہ، آئی تھنک جو سب سے بڑا ہرڈل تھا میرے لیے بھی اور باقی ساری خواتین کے لیے بھی جو شاید یہ دیکھ بھی رہی ہوں گی، وہ یہ ہوتا ہے پرسیپشن کا۔ اور اچھا جب بالکل یہ میں نے تو پولیس سروس آلموسٹ 5 10 ایئرز اگو، سوری 9 10 ایئرز اگو جوائن کی تھی، 2016 میں آئی جوائن دا سروس۔ اور مجھے تب بھی یاد ہے کہ جب میں نے سول سروس کا ایگزام دیا اور میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میری پریفرنس پولیس سروس ہے، جو کہ مجھے بہت پہلے سے ہی شوق تھا آنے کا، جوائن کرنے کا، تو میرے والد صاحب بیکاز وہ سول سروس میں رہے ہوئے تھے، ہی وازنٹ ویری ہیپی۔ انہوں نے ہوں مجھے کہا کہ میں دیکھو، میں نے یہ 30 35 سال یہ نوکری کی ہے، خواتین کے لیے پولیس بہت مشکل ایک پروفیشن ہے، اور جو ہمارا پرسیپشن ہے اراؤنڈ ویمن اینڈ اے سرٹن رول دیٹ دے ہیو، وہ اس کے ساتھ جاتا ہی نہیں ہے۔ اور ہوں اور بیکاز میجورٹی آف جو ہماری خواتین ہیں پاکستان کی، وہ ایک کنونشنل گھر سے ہی ہیں، اور ان کا بھی پرسیپشن یہی ہے۔ اور ایگزیکٹلی دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم میرے والد صاحب نے کہا نہیں، تم کسی اور گروپ کی کوشش کرو، تم پولیس میں مت جاؤ۔ تو جو پہلی پرسیپشن کی فائٹ تھی وہ گھر پہ ہی تھی، اینڈ آئی تھنک کہ آج بھی یہ سب سے بڑی فائٹ ہے ان ریگارڈس ٹو جوائننگ دا پولیس فورس فار ویمن۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے جوائن کی، اور آج اگر میرے والد صاحب سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں دس واز دا بیسٹ ڈیسیژن۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مینا صاحبہ، پولیس جوائن کرنا ہماری خواتین کے لیے اور اس میں ایکسل کرنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ سول سروس میں اگر آپ ریزلٹس دیکھیں سی ایس ایس کے، تو آلموسٹ 50% آف دا کوالیفائنگ کینڈیڈیٹس آر ویمن۔ آپ کو میں ایک ایکسلنٹ انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ایکسلنٹ 50% CSS میں کوالیفائڈ جو ہوتی ہیں وہ خواتین ہیں۔ آلموسٹ 50% آر ویمن۔
اچھا، ओके। دوسری امپورٹنٹ بات میں نا صاحبہ، ان ریگارڈس ٹو پولیس سروس، جو سول سروس کے ایگزام کے تھرو پولیس سروس کو خواتین جوائن کرتی ہیں اس سال، یو وڈ بی ہیپی ٹو نو کہ جو نیشنل پولیس اکیڈمی میں سول سروس میں جو پولیس کا گروپ آیا اس میں 50% خواتین آفیسرس ہیں۔ पुलिस ग्रुप में 50%? جی मुझे ये جو बताओ आमना, मुझे ये बताओ, वी जस्ट कीप ऑन हियरिंग कि हम कितने लो हैं जेंडर पैरिटी में। ये इतनी बड़ी न्यूज़ है और ये शेयर ही नहीं हुई कहीं पर। माय गॉड, दिस इज بالکل द highlight of the program. 50% women in the police force have qualified. My God, یس، आगे चलें। just the civil service this year. Maina Okay. Saiba, probably it drowned in all of the other news that we had. But abhi I was interacting with those female ASPs. آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ کتنی وہ قابل ہیں، اور یہ کہنا کہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی یا ان کے لیے مشکل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس گروپ میں جس میں 50% خواتین آفیسرز آئی ہیں اس سال، ان کی جو ٹاپر ہے پولیس گروپ کی وہ بھی خاتون ہے۔ ओह, سو जबरदस्त। नाम क्या है उनका? ان کا نام ہے بریرا۔ سو अच्छा। بریرا تو ہماری فورس میں جب آپ جوائن کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں سینئر اے ایس پی، تو ہماری سینئر اے ایس پی بھی ایک خاتون جو ہیں وہ ہیں۔ سو یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے لیے آئی تھنک ایک سیلنگ ہے وچ ہیز بین بروکن، اور اب یہ جو پرسیپشن تھا کہ شاید آدمی ہی کر سکتے ہیں۔ اینڈ ایون میرے بیچ میں جس خاتون نے پورا کورس ٹاپ کیا تھا وہ میری بیچ میٹ ہیں، دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم اے فیمیل اے ایس پی گاٹ دا سورڈ آف آنر۔ سو ओह। اگین یس سو اگین یہ کہنا کہ وہ جو ٹریننگ ہے وہ شاید خواتین کے لیے مشکل ہوتی ہے یا وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ خواتین کے لیے مشکل ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فریال ان کا نام تھا جو میرے سال جن کو سورڈ آف آنر ملی، اس کے بعد بھی ماہم کو سورڈ آف آنر ملی، اس کے بعد 2-3 خواتین نے جو ہے وہ پولیس ٹریننگ، جو کہ دا لانگسٹ ٹریننگ فار اینی گروپ ان سول سروس ہے، وہ اس کو ٹاپ کیا، جس میں فزیکل ایگزامس بھی ہیں، جس میں तो پڑھائی आमना, بھی ہے۔ आमना सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। आमना, तो आप मुझे ये बता रही हैं बेसिकली कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान इज नाउ बिकमिंग a सक्सेस स्टोरी ऑफ विमेन्स इंक्लूजन। ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی مہناز صاحبہ، میں یہ اس پروگرام کو کرنے کا آپ کے ساتھ مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو پرسیپشن ہے اور لوگوں کا اراؤنڈ ویمن جوائننگ دا پولیس فورس اینڈ فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ، اس کو ہم ختم کریں۔ اب یہ کہانی سے ہمیں آگے چلے جانا چاہیے کہ اب ہماری عورتیں یہ نہیں کر سکتی، اب ہمیں بتانا ہے کہ یہ سب وہ کر رہی ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری جو میں سمجھتی ہوں کہ اس کانورسیشن کا مقصد وہ یہ ہونا چاہیے کہ جب میں اور آپ شاید بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے پاس شاید وہ خواتین رول ماڈلز ہر پروفیشن میں نہیں تھی جو کہ آج موجود ہیں، اور ان کو دکھانا آج میں اور شاید آپ کا فرض ہے، تاکہ جب تک خواتین کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھے گی کہ اپرچونٹی ایکولی اوپن ہے، تب تک وہ اس کے لیے کوشش ہی نہیں کریں۔ جب تک وہ آمنا کوشش میں آپ سے آمنا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ کل میں گوگل سرچ کر رہی تھی ہوں اور گوگل سرچ میں میں پولیس سروس کے بارے میں جو رپورٹس وغیرہ میرے پاس موجود تھیں پہلے کی، وہ بھی میں پڑھ رہی تھی، اور گوگل سرچ میں پولیس سروس میں رول ماڈل بھلا کون نکلا؟ آمنا بیگ۔ تو تھینک یو فار بینگ دیٹ رول ماڈل۔ آئی مین آپ نے جو اپنی اسٹوری بتائی، اور ایک میں بات اور کروں گی کیونکہ ریجنل بات کرنا یہاں بہت ضروری ہے۔ ہنسا کی لڑکیاں آر ویری ریزیلینٹ، آر ویری ویری ریزیلینٹ۔ ہماری ساری خواتین، لڑکیاں، بچیاں بہت ریزیلینٹ ہیں، مگر ہنسا کی خواتین ان اسپورٹس اینڈ ادروائز۔ اچھا، اب آپ جلدی سے اور بتائیے اپنا، اور آپ کو کیا چیلنجز ہوئے جو آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں گی بچیوں کو جنہوں نے جوائن کرنا ہے، جو سوچ رہے ہیں ان کو انسپائر کرنا ہے، اور جو ہیں جو مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، ایک اور تو میں پھر نہ اپنی۔ صاحبہ، ہاں بتائیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچیوں سے زیادہ اس وقت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کے پیرنٹس اور ان کے سپورٹ سسٹم کو ایڈوائز کریں کہ کس طرح سے یہ پروفیشن جو ہے ان کے لیے بہت سیف ہے، بہت اچھا ہے اور بہت لانگ ٹرم ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اٹس ناٹ جسٹ کہ ہم ٹریننگس میں خواتین ٹاپ کر رہی ہیں یا 50% کوٹا ہو گیا ہے، اٹس سوری 50% ہیو کوالیفائڈ، اٹس آلسو دا فیکٹ دیٹ کہ ہمیں جب پوسٹنگس ملتی ہیں اب تو ہماری بہت ساری فیمیل آفیسرز اب ہماری فیلڈ آپریشنز میں بہت اچھی پوسٹس پہ ہیں۔ تو وہ جو ایک پرسیپشن اراؤنڈ ویمن ان پولیس ہے نا کہ انہوں نے ایک سرٹن ٹائم کے کام کرنے ہیں، شاید صرف خواتین والے مسائل حل کرنے ہیں یا صرف ہیڈ کوارٹرز کی پوسٹنگز لے لی ہیں، ایسا نہیں ہے۔
میں مینشن کرنا چاہوں گی بینش میری جونیئر ہیں. اٹس شی از این ایکسلنٹ ناٹ جسٹ اے پولیس آفیسر بٹ آلسو اے فیلڈ آفیسر اینڈ آپریشنز آفیسرس. اسی طرح سے ہمارے پاس بہت ساری ایسی خواتین آفیسرز ہیں جو اس وقت فیلڈ میں اتنا اچھا کام کر رہی ہیں کہ ہمارے میل آفیسرز ایٹ ٹائمز پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایک کمپیٹنٹ فیمیل پولیس آفیسر کو کسی فیلڈ کی پوسٹنگ دیں انسٹیڈ کہ شاید کسی میل کو دیں. سو یہ بھی جو ایک آپ نا پرسپشن کو بھی آپ چینج نا کرنے یہ کی. بتائیں کہ فیلڈ میں کرنا کیا ہوتا ہے ویمن پولیس کو، دیکھیے اور آپ مناسبہ نے یہ کیا کیا؟ ہاں. بہت اچھا سوال ہے بیکاز بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ شاید یہ سمجھ موسٹ آف دا ٹائمس ابھی بھی ہم آپس میں کولیگس فیمیل کولیگس بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لوگ آ کے سوال ایسے پوچھتے ہیں کہ اچھا تو آپ کیا خواتین والا پولیس اسٹیشن چلاتی ہیں کیونکہ آپ پولیس سروس میں ہیں. تو یہ بات وہی پرسپشن والی ہے. تو یہ میں بتانا چاہوں گی بالکل ایسا نہیں ہے. آپ جس دن سروس جوائن کرتے ہو آپ ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہوتے ہو جو آپ کے میل کولیگس کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, چاہے وہ کرائم فائٹنگ ہے, چاہے وہ آپ کی راتوں کی گشت ہے, چاہے وہ آپ کی پیٹرولنگ ڈیوٹیز ہیں, چاہے وہ آپ کی 36 گھنٹے کی محرم کی ڈیوٹیز ہیں. سو میں بالکل اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ بتانا چاہوں گی کہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے میل آفیسر اور فیمیل آفیسر کی ڈیوٹی میں, جونیئر ہوں. لیول پہ بھی ایز این اے ایس پی بھی اور این سینئر لیول بھی. تو یہ بھی بتانے والی بات ہے کہ اس کریئر میں پروگریشن بھی بہت زیادہ اچھا ہے. تو خواتین یہ نہ سمجھیں کہ شاید اگر ہم نے جوائن کر لی تو پروبیبلی ہمیں پوسٹنگز نہیں ملیں گی. اچھا، ایک سوال ہوتا ہے خواتین کا، شادی ہو گئی، بچوں کا کیا ہوگا؟ مینا صاحبہ اگین I'm gonna mention کہ ہماری بہت سینئر اور جونیئر آفیسرز ہیں اب جو کہ بالکل بہت اچھے بچے بھی بڑے کر رہی ہیں اور فیلڈ میں وہ پوسٹنگز بھی لے رہی ہیں اور کر رہی ہیں. میں بینش کا کہوں گی بیکاز وہ میری بڑی اچھی دوست بھی ہے اور اس کو میں نے خوب ہوں. دیکھا ہے کیونکہ میرے تو ابھی بچے نہیں ہیں. سو شی از somebody that I have seen کہ اس نے اپنی اے ایس پی شپ کے ساتھ مشکل سے مشکل فیلڈ پوسٹنگز کے ساتھ اس کے 2 بچے ہیں, اس نے وہ بچے بھی بڑے کیے اور وہ ساتھ ساتھ اپنی جاب پہ بھی شی از ایکسیلنگ. سو جسٹ ون آف دا اسٹوریز. اس طرح کی بہت ساری ہماری سینئر اور جونیئر آفیسرز ہیں جو کہ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ کے جاب کر رہی ہیں. آمنہ، اسلام آباد میں اے ایس پی تھی آپ، بہت امپورٹنٹ پوزیشن تھی، بتائیے کوئی چیلنجنگ کیس جو آپ نے ڈیل کیا ہو اس وقت کا. مناسبہ بہت سارے آپ کو تو اندازہ ہے. کوسار میں میری پوسٹنگ تھی اور کوسار میں بڑا لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور میڈیا کی بہت اسکروٹنی بھی ہوتی ہے. تو جو آئی ہوں. تھنک جو سب سے I'd say not I'd say challenging case but something which we had to really put our hard work in was Noor Muqaddam's case. So I was here, I was posted here. میری jurisdiction تھی تب اور میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کے جو ڈائنامکس تھے, جس طرح سے میڈیا کی اسکروٹنی تھی اور جس طرح سے لوگوں کی ہم سے ایکسپیکٹیشنس تھی اس پہ پورا اترنا اور اس چیز کو نیویگیٹ کرنا اور اچھی کمپلیٹ تفتیش کرنا تاکہ ہم سزا دلوا سکیں اس کے ملزم کو. تو وہ میں آج بھی کہتی ہوں کہ اٹ واز ون آف دا ٹفسٹ ٹائمس ڈیورنگ مائی پوسٹنگ ان اسلام آباد. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے سزا بھی دلوائی اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وی ور ایبل ٹو نیویگیٹ دیٹ سچویشن سکسیزفلی. آمنہ، دین یو وینٹ آف ٹو آکسفورڈ یونیورسٹی، تو ادھر بھی آپ کو وہی کلچرل ایشوز لگے، مگر اب تک تو آپ نے پوری مطلب اسلام آباد میں جب آپ نے سرو کر لیا تو آپ نے پوری دنیا ہی دیکھ لی اور ہر قسم کے انسان سے آپ کا پالا پڑ گیا. تو آپ آکسفورڈ پہنچی، ہنزا سے آپ آکسفورڈ پہنچی، اور اب واپسی پہ کیا کر رہی ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ جی میں ناصبہ اگین اٹ واز ویری سریل فیلنگ. مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ میں گئی آکسفورڈ اور میں کھڑی ہوئی ادھر اور میں دیکھا آس پاس اور میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ چیزیں جو شاید ہم فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے تھے آج مجھے بھی اللہ نے موقع دیا کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ تعلیم حاصل کروں. خاص طور پہ ایک گورنمنٹ اسکول کے بچے جنہوں نے شاید اس طرح سے ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا اور پتہ بھی نہیں ہوتا. اور شاید یہ بات میں دوبارہ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں شاید ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ان تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں وہ ہم سے بہت مختلف ہیں اور ان کے ہوں. پاس بہت بہترین تھی تو شاید وہ وہاں پہنچ گئے اور ہم جیسے لوگ تو شاید کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. تو وہ ایک اٹ واز اے گریٹ فیلنگ. بٹ ٹو بی آنیسٹ میں نا صاحبہ مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے اور اس وقت بھی ایسا لگتا تھا کہ کسی کی دعا تھی وچ گائیڈڈ می دیئر. محنت
تو ہوتی ہے انسان کی محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، بٹ بہت کچھ دعاؤں پہ بھی ہے، تو شاید زندگی میں کسی کے ساتھ کچھ اچھا کیا تھا تو وہاں پہنچ گئے۔ لیکن اگین میں یہ کہنا چاہوں گی سب کو کہ اگر میرے جیسا انسان جو کہ ایک بڑا ایوریج سا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اور بڑے ہی بیسک اسکولوں سے تعلیم حاصل کر کے وہاں پہنچ سکتا ہے تو کوئی بھی پہنچ سکتا ہے۔ مگر جو آپ نے بات کی نا، جو کہ میں ہمارے ینگر جنریشن کے لیے انڈورس کرنا چاہوں گی، وہ محنت اور لگن اور سنسیریٹی۔ کیونکہ آج کل وہ اے آئی کا زمانہ ہے نا، تو اب ہر بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں جلدی جلدی سے چیزیں کر لوں، مطلب میں جنرلائز کر رہی ہوں، میں بڑے ہونہار اسٹوڈنٹ سے بھی ملتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو آپ بہت محنتی ہیں، آپ اپنے کام میں بھی بہت محنتی ہیں، بیکاز یو ور ڈیلنگ ود مائی، وہ شارٹ سا ایک کیس تھا وہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ کا، تو میرے سے آپ کا واسطہ، آئی واز سو امپریسڈ ود یو اینڈ یور یونیفارم۔ اب کیا کر رہی ہیں؟ اب کیا انٹرسٹ ہے؟ مینا صاحبہ بہت اچھا اور ٹائملی کوشچن ہے یہ، اگین آئی ایم گونا سے دس از، کیونکہ اب آکسفورڈ کے بعد وہاں پہ جانے سے پہلے ہی مجھے کچھ اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور بہت ساری کمپلینٹس، بیکاز ایز یو نو کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں، تو میں نے دیکھنا یہ شروع کیا کہ بیکاز پہلے میں جینڈر کے کیسز کافی سارا ڈیٹیل میں دیکھتی تھی، اس میں انٹرسٹ بھی تھا، ایکسیس ٹو جسٹس کو آسان بنانا چاہتی تھی، لیکن ان دا پاسٹ فیو ایئرس میں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ جو نیچر آف کمپلینٹس تھا وہ چینج ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے خواتین کہتی تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، پہلے خواتین کہتی تھی کہ گھر پہ ہسبینڈ سے ایشو ہے اور یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، بٹ وہ فزیکل وائلنس میں نے دیکھنا شروع کیا آہستہ آہستہ کمپلینٹس میں، وہ کافی حد تک اس میں ایک نیا پیراڈائم اور شفٹ آیا، اور وہ ڈیجیٹل ہونا شروع ہو گیا۔ تو بہت ساری جو کمپلینٹس میرے پاس آنا شروع ہو گئی، لوگ ریکویسٹ کرنا شروع ہو گئی خواتین، وہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ ڈیجیٹل ہراسمنٹ ہو رہی ہے، ڈیجیٹل وائلنس ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس کا میرا جو ہے وہ انٹرسٹ بڑھ گیا، اور بہت ساری بڑی میجر ڈس انفارمیشن، جینڈر ڈس انفارمیشن کیمپین کی میں خود بھی جو ہے وہ وکٹم ہو گئی سوشل میڈیا پہ، اور ایک اچھا، قسم کی ڈس انفارمیشن جس سے بہت نقصان لوگوں کا ہو رہا تھا، اس کا میں نے خود بھی سامنا کیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب یہ چیز ڈیجیٹائزیشن اور اے آئی کے ساتھ یہ ایک نیا ڈائنامک ہے جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آکسفورڈ میں نے پھر اپنا ریسرچ اور تھیسس اسی چیز کو دیکھا کہ کس طرح سے ٹیک فیسیلیٹیٹڈ، یعنی کہ ڈیجیٹل اور آن لائن ہراسمنٹ خواتین کے اوپر، جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ کیسے مینیفیسٹ کر رہا ہے پاکستان میں، اس کے کیا ڈائنامکس ہیں، اس کو آگے ہم نے کیسے ایڈریس کرنا ہے، اور اس کوانٹم کیا ہے اس پرابلم کا، تو وہ اب آمنہ آج۔ آپ جی آمنہ آپ بتا رہی ہیں، آپ بات کر رہی ہیں کہ کوانٹم کیا ہے اس پرابلم کا، تو میں بھی جاننا چاہوں گی۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں، ہم گوگل سرچ کرتے ہیں، ہم ریسرچ کرتے ہیں، تو بات آتی ہے زیادہ تر کہ جی جینڈر بیسڈ وائلنس، فیمسائڈ اور اس طرح کی باتوں کا آتا ہے، لیکن یہ کہ اب آپ بتا رہی ہیں کہ چیزیں بدل رہی ہیں اور یہ آ رہا ہے سائبر کرائمز کی طرف، تو کوانٹم کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں سائبر کرائمز میں کوئکلی؟ مینا صاحبہ، ایک تو فرسٹ آف آل میں جلدی سے یہ بھی کہوں گی کہ ٹریڈیشنل جینڈر بیسڈ وائلنس وہاں ہی ہے، اتنا ہی ہے، اسی طرح ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اس میں کمی نہیں آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے قسم کا جو ہے وائلنس ہم نے دیکھنے کو ملنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے جو نمبرز دیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ 70% آف دا ہراسمنٹ کمپلینٹس جو ایف آئی اے کو ریسیو ہوتے ہیں ایئرلی بیسس پہ، وہ خواتین کی طرف سے ہیں، اور اس میں سیریس اور ہینس نیچر کی جو ہے وہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے، جس میں لوگوں کی پرائیویٹ پکچرز جو ہیں خواتین کی، ان کے ساتھ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ان کی پرسنل انفارمیشن لیک کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا جو اس میں چیز ہم نے دیکھنے کو ہمیں ملی ہے وہ ڈیپ فیک ہے، جو کہ ایک فیک خواتین کی تصویریں جو ہیں وہ مورف کر کے جو ہے سوشل میڈیا پہ چڑھا دی جاتی ہیں، پھیلا دی جاتی ہیں، اور اس سے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں جس میں ایک ٹریڈیشنل کنونشنل سوسائٹی ہے، اس کے آف لائن ریپریکاشنز بہت زیادہ ہیں، کہ وہ خواتین کی سوشیو اکنامک پولیٹیکل پارٹیسپیشن پہ امپیکٹ کرتا ہے، اور نہ صرف یہ، اٹ لیڈس ٹو آنر کلنگز، اٹ لیڈس ٹو ادر ایشوز جو کہ خواتین پھر اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کر پاتی، تو آج کل میں اس چیز کو دیکھ رہی ہوں۔ اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ واٹ از دا روڈ میپ فار سولوشنس؟ اتنی بڑی پرابلم ہے یہ۔ پہلے تو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈسکشن اراؤنڈ اٹ، جیسے کہ آپ نے آج اس کے اوپر بات کی، اسی طرح سے ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ایک تو ہم گیلونائز کر رہے ہیں سپورٹ مہناز صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیشنل فریم ورک بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لیے، جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز ہوں، تاکہ اس کا ہم ہولسٹک ایک کمپریہنسو قسم کا سولوشن جو ہے وہ نکال سکیں۔ Thank you, Amna. Thank you for all your good work and being the role model that you are.
and shine bright always, mashallah, and best wishes. And Khudafiz. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو.